दरसगाहें नहीं हैं। इन्हीं दरसगाहों से शेखुल हिंद पैदा हुए थे, जिन्होंने हिंदुस्तान को अंग्रेजों के जबर इस्तिबदाद से, जुल्म और सितम से आज़ाद कराया है। इन्हीं दरसगाहों से मौलाना मोहम्मद अली जौहर पैदा हुए, इन्हीं दरसगाहों से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पैदा हुए, इन्हीं दरसगाहों से हुसैन अहमद मदनी पैदा हुए, और इन्हीं दरसगाहों ने उम्मत को आरिफ बिल्लाह कारी सैयद मोहम्मद सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह जैसा वली कामिल अता किया है। इन्हीं दरसगाहों ने हकीमुल उम्मत पैदा किए हैं, हकीमुल इस्लाम पैदा किए हैं, मुफक्किर इस्लाम पैदा किए हैं। ये दरसगाहें कोई मामूली नहीं है, और याद रखना चाहिए ये दरसगाहें क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला इनकी हिफाजत करेगा। हम इनकी हिफाजत में पेश रहेंगे, हम इनकी हिफाजत में मुआविन बनेंगे, इनकी तामीर और तरक्की में हमारा ताउन रहेगा, तो इनकी बरकत से अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा, वरना अल्लाह तबारक व तआला को हमारी भी कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह अपने नाम की क़यामत तक हिफाजत करेगा। अल्लाह का नाम पढ़ा और पढ़ाया जाता है इन दरसगाहों के अंदर, इन मकातिब के अंदर, इन मदारिस और इदारों के अंदर पढ़ाया जाता है। अल्लाह का नाम पढ़ाया जाता है, अल्लाह का नाम पढ़ा जाता है। और अल्लाह का नाम कितना कीमती है, कायनात की रूह अल्लाह का नाम। जैसे इंसान है, इंसान दो चीजों का मजमुआ है, एक जिस्म और एक रूह। जिस्म अगर खत्म हो जाए रूह बाकी रहे, इंसान बाकी रहेगा। जिस्म खत्म हो जाए इंसान बाकी नहीं रहेगा, और रूह खत्म हो जाए जिस्म बाकी हो तो भी इंसान रहेगा। रूह निकल जाए, हमारा वो लफ्ते जिगर, हमारा वो चहीता बेटा दिन भर में 5 बार जिसको हम देखते थे और जिसे देखे बगैर हमें चैन सुकून नहीं मिलता, कोई भी मोहब्बत करने वाला बाप और हद से ज्यादा प्यार करने वाली माँ, भाई और बहन रूह निकल जाने के बाद इस आदमी को घर पर रखना गवारा नहीं करते कि अब ये इंसान नहीं बचा, इसे दुनिया में रहने का हक हासिल नहीं। और हमको और आपको कौन रखेगा? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज्यादा मोहतरम, आपसे ज्यादा इंसानों के दरमियान महबूब और मकबूल तरीन शख्सियत कोई पैदा हुई है? कोई पैदा नहीं। क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों में सबसे ज्यादा मकबूल, सबसे ज्यादा महबूब, सबसे ज्यादा मुहतरम, सबसे ज्यादा काबिल ताज़ीम, सबसे ज्यादा रफ़ीउल शान, सबसे ज्यादा जलील मर्तबा शख्सियत है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपकी रूह ने जब जिस्म का साथ छोड़ा, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो रफ़ीक़े गार हैं, उनकी मोहब्बत का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगाएं कि गारे सौर में नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू बकर सिद्दीक के रान पर सर रखकर लेटे हुए थे और सो गए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक के पांव में अज़दहा ने डस लिया, पांव जख्मी हो गया, जहर की वजह से पूरे जिस्म के ऊपर असरात मुरतब हो गए, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने जिस्म को सिर्फ इसलिए जुम्बिश नहीं दी है कि कहीं मेरे महबूब की आंखें न खुल जाएं। कैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत! अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद हाजिर होते हैं, बोसा लेकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मौत तो बरहक है, आनी ही आनी है। अगर हम जानते कि किसी तरह आपका जिस्म बच सकता है, आपकी रूह बच सकती है, आप दुनिया में हमारे दरमियान रह सकते हैं, तो 1 2 नहीं, 10 20 नहीं, 100 200 नहीं, 1000 जानों का नजराना आपके बदले में पेश कर देते। अल्लाह 1000 जानों को कबूल कर ले तो आपको बचा देता, लेकिन बचना मकसद मंजूर नहीं था। अच्छा, तदफीन की नहीं की सहाबे किराम ने? रूह निकलने के बाद जिस्म को बचा कर रखा, जिस्म को सहाबे किराम ने कब्र के अंदर पहुंचा दिया।
ابھی بچے نے مکالمہ پیش کیا کہ آپ کی قبر کس نے کھودی ہے، سب کچھ آپ نے سنا ابھی۔ تو جسم اور روح یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، جب یہ دونوں عناصر جمع ہو تب انسان بنتا ہے۔ اسی طرح کائنات کی روح اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے۔ روح نکل جائے، غبارے کی ہوا نکل گئی، اب غبارہ ہواؤں میں اڑے گا، روح نکل گئی، اس کی روح نکل گئی، سب ختم ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے حدیث پاک میں فرمایا ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس روئے زمین پر اللہ کا نام باقی رہے گا، اور اللہ کا نام باقی ہے ان اداروں کی برکت سے۔ اس کا مطلب یہ نکلا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ ادارے، یہ مکاتب، یہ مدارس قائم رہیں گے۔ اور جس دن خدا نخواستہ آپ کی بے توجہی، آپ کی لا تعلقی اور آپ کی غفلت کے نتیجے میں ظالموں نے ظلم کی انتہا کی اور مدارس کا وجود ختم کیا، اللہ کا نام لینے والے دنیا سے ختم ہو گئے، تو یاد رکھیں نہ آسمان رہے گا، نہ زمین، نہ چاند سورج ستارے، بلکہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو مدارس ہمارے وجود کا بھی ذریعہ ہے، دشمنوں کے وجود کا بھی ذریعہ ہے۔ سب کی بقا کا تحفظ ان مدارس، سب کی بقا اور سب کا تحفظ ان مدارس کے وجود کی وجہ سے۔ مدارس بڑے اہم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ مدینہ جانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں بھی آپ کا مدرسہ چلتا تھا کہ نہیں چلتا تھا؟ کیسے حالات تھے مکے کے آپ جانتے ہیں؟ جہاں اللہ کا نام لینا جرم تھا، حضرت عمر جیسے بہادر آدمی جب بلندی کے اوپر چڑھ کر ببانگے دہل اعلان کرتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ، ان کے اوپر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، ان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ابو ذر غفاری ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو مکے والوں کا ناطقہ بند کر دے، وہ کمانے جاتے ان کے راستے سے گزرتے ہیں، لیکن جب انہوں نے اللہ کا نام لیا ان کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ آخرکار یہی بات ہے کہ میاں ایسے آدمی کو مار رہے ہو، کل کو اس نے اپنے علاقے میں تمہارا راستہ بند کر دیا، تمہارے روٹی کے لانے پڑ جائے، پھر چھوڑا ہے۔ اللہ کا نام لینا جہاں جرم تھا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے ماحول میں دار ارقم کو منتخب کر کے مدرسہ بنایا تھا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا مدرسہ تھا۔ اس میں صحابہ کرام حاضر ہوتے تھے اور آقا علیہ السلام سے دین کی بنیادی تعلیمات حاصل کرتے تھے۔ آپ ہجرت کر کے گئے مدینہ منورہ کی جانب، مدینہ منورہ میں آپ نے کون سا کام کیا؟ سب سے پہلے گھر بنایا اپنا، سب سے پہلے اپنی فکر کی، وہاں پہنچ کر آپ نے مسجد اور مدرسے کی تعمیر کی۔ جیسے مسجد ضروری ایسے مدرسہ ضروری۔ مسجد اللہ کی عبادت کا گھر ہے، مسجد میں اذانیں ہوتی ہیں، توحید کا نعرہ بلند ہوتا ہے، مسجد میں شہادتین بلند کیے جاتے ہیں، مسجد کے اندر نماز پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ لیکن سچ بتاؤ، جو نماز مسجد میں پڑھی جاتی ہے، جو نعرے توحید مسجد میں بلند ہوتا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں، یہ چیزیں سکھائی کہاں جاتی ہیں؟ تو مدرسے میں سکھائی جاتی ہیں۔ اس لیے مسجد اور مدرسہ دونوں میں چوری دامن کا ساتھ ہے۔ مسجد کے بغیر مدرسے کی روحانیت کا صحیح علم نہیں ہوتا، اور مدرسے کے بغیر مسجد کے اندر روحانیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ مسجد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اور مدرسہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ مسجد اور مدرسہ یہ دونوں اسلام کے اور مسلمانوں کے وجود کی نشانی ہے۔ جہاں پر دیکھو مسجد اور مدرسہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے مسلمانوں میں دین کی رمق باقی ہے، ورنہ کوٹھیاں ہوں، بلڈنگیں ہوں، عالیشان مکانات ہوں، لیکن اگر مسجد اور مدرسہ نہیں ہے، نام ان کا عبداللہ ہے، نام عبد الرحمن ہے، نام عبد الرحیم ہے، لیکن صحیح معنوں میں ایمان سے وہ کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ ان کے نسلوں کے ایمان کی گارنٹی نہیں لی جا سکتی ہے کہ ان کے نسلوں کا ایمان باقی ہوگا۔
اور اللہ تبارک و تعالی قیامت تک باقی رکھے گا ان اداروں کو۔ جو لوگ آنکھ اٹھائیں گے، غلط نگاہ اٹھائیں گے، اللہ تبارک و تعالی خود انتقام لینے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے خلاف پلاننگ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیا آپ ختم ہو گئے؟ آپ کا دن ختم ہو گیا؟ دار ارقم کا معاملہ ختم ہو گیا؟ یہ بھی اللہ کی عجیب قدرت کی نشانی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کاہے کے لیے گئے تھے؟ مدرسہ بند کروانے گئے تھے، ننگی تلوار لے کر نکلے تھے، کاہے کے لیے نکلے تھے؟ دار ارقم میں نبی کا جو مدرسہ چل رہا ہے اس کو بند کروا دیا جائے، اسی لیے تو گئے تھے، ننگی تلوار ان کے ہاتھ میں، اور گئے اللہ کا گھر بند کروانے کے لیے کہ آج سے اس مدرسے میں توحید کی تعلیم نہیں ہوگی۔ لیکن بند ہو گیا مدرسہ، بند ہو گیا مدرسہ۔ دلوں پر حکمرانی اللہ کی، دل بدلنے والے اللہ ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے۔ اللہ جدھر چاہتا ہے دلوں کو پھیر دیتا ہے، سب کے دل اللہ کی انگلیوں کے بیچ میں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ وہ وقت یاد کریے جب دشمن آپ کے خلاف پلاننگ کر رہے تھے کہ آپ کو قتل کر دے، آپ کو جلا وطن کر دے، آپ کو قید کر دے پکڑ کر۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ لوگ مکاری کر رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے، تدبیر کر رہے تھے، اور اللہ ان کی تدبیروں کو ناکام بنانے میں لگا ہوا تھا۔ آپ بتائیں کس کا فیصلہ غالب آیا؟ اللہ نے کہا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں یہ کچھ بھی پلاننگ کرے، ان کی ساری پلاننگیں کیسے؟ جیسے مکڑی کا جالا، اس سے کمزور کوئی گھر ہوتا؟ کتنے ہنرمندی کے ساتھ مکڑی تیار کرتی ہے، لیکن مکان مالک جب چاہے ایک جھاڑو اٹھا کر سارے جالوں کو ختم کر دے۔ وہ جب چاہے، جب تک دیکھ نہیں رہا اس وقت تک کے جالے ہیں، ایک نہیں دو جالے بن جائیں ایک کمرے میں، پورے ہر طرف جالے ہی جالے ہو جائے، جب تک مکان مالک نہیں چاہتا۔ اس دنیا کا خالق، اس کائنات کا مالک اللہ ہے۔ ساری دنیا مکڑی کے جالوں کی طرح اپنے مضبوط مکان اپنے گمان کے مطابق تیار کرے، لیکن اللہ جس دن چاہے گا توحید و سنت کا جھاڑو پھیر کر سب کو صاف کر دے گا۔ اس لیے قیامت تک مدرسے باقی رہیں گے۔ ہمیں اگر باقی رہنا ہے تو ہم مدرسوں سے وابستہ ہوں، ہمیں مسلمان بننا ان اداروں سے وابستہ ہو جائیں۔ ہم مسلمان بننا چاہتے ہیں اداروں سے جڑ جائیں۔ اور اداروں سے جڑنا کیسے ہوگا؟ میں بہت جلدی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ کیسے جڑنا ہوگا؟ ایک جڑنا تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے فارغ کریں۔ یہ عجیب ہمارے ذہن میں بہت سوال ہو گیا ہے کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے، ابھی ہم داخل کرتے اسے انگلش میڈیم میں، پھر جب بڑا ہو جائے گا تو حافظ جی کو بلا کر گھر پہ ناظرہ پڑھوا دیں گے۔ یہ عجیب بہت سوال ہو گیا۔ یاد رکھیں بچپن کی تعلیم جو ہوتی ہے وہ دل پر ایسے نقش ہو جاتی ہے جیسے پتھر کی لکیر، یہ کبھی نہیں بھولتی۔ اور جن لوگوں نے بچپن میں قرآن سے لاپرواہی برتی، بعد میں بڑی محنت اور مشقت کرنی پڑتی، آدمی جی چوراتا ہے، پھر قرآن سے دور ہو جاتا ہے۔ اور قرآن جیسے نازک کتاب کوئی نہیں، نازک زبان کوئی نہیں۔ سب سے زیادہ نازک زبان عربی زبان ہے۔ ایک دو مثال سے سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کریے۔ آپ ہندی میں اسے لکھ کر دیکھیں، عربی چھوڑ دیں۔ آپ وَانْحَرْ کو آپ کا لکھیں، ہاں سے لکھیں گے نا، وَانْحَرْ قرآن میں ہے، آپ قربانی کریے۔ اور وَانْحَرْ آپ لکھیں گے اور پڑھیں گے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ آپ ڈانٹیے۔ کس کو ڈانٹیے؟
بتائیے نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی؟ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو مت ڈانٹیے، اور آپ اسے ذرا سا حلق سے آپ نکالنا شروع کر دیں اور پڑھے فَلَا تَنْحَرْ، تو اس کا مطلب یہ کہ سائل کی قربانی نہ کریے۔ الٹا ہو گیا معاملہ کہ نہیں ہو گیا الٹا؟ اس لیے عربی زبان، عربی رسم الخط میں پڑھنا ضروری ہے۔ کم سے کم درجہ علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، کم سے کم درجہ یہ ہے ہر بچے، ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر اتنی بات فرض ہے کہ قرآن کے عربی رسم الخط کو پہچان لے، ایک ایک حرف کو پہچاننے والے بن جائے، یہ بات فرض ہے۔ اس لیے مدرسوں سے جڑے، ایک تو جڑنا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو فارغ کریں۔ ہاں بچہ دین کی بنیادی معلومات حاصل کر لے، عقیدہ درست ہو جائے، اعمال درست ہو جائے، اس کے بعد آپ کسی بھی لائن میں ڈالیں، آپ کہیں پر بھی ڈالیں، آپ اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھائیں، اچھی سے اچھی تعلیم دلائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریوں سے دلائیں، اور پھر دنیا میں خوب ترقی کرے، لیکن بنیادی طور پر اس کا ایمان صحیح ہو جائے، اس کا عقیدہ صحیح ہو جائے، اللہ کے کلام سے وابستگی ہو جائے۔ اور الحمدللہ آپ کے اس ادارے میں جونیئر ہائی اسکول تک اعلیٰ تعلیم کا نظم ہے، شاندار انتظام ہے، قرآن کریم نورانی قاعدہ کے ساتھ ساتھ آپ کے اس مدرسے میں ہندی اور انگریزی کا نظم ہے۔ جب سارا انتظام موجود ہے تو ہم قرآن کے ساتھ حاصل کریں، یہ ہمیں اپنے ایمان کو اور اپنے اسلام کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسری چیز ہے بھائی، مدرسے کی یہ ذمہ داران ہیں، یہ اساتذہ ہیں، کتنی محنت اور جانفشانی کرتے ہیں۔ بچے آپ کے، ان کی تربیت، ان کی تعلیم آپ پر فرض ہے، لیکن یہ بیچارے خوشامد کرتے ہیں، دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں، آپ سے بچے لے کے آتے ہیں کہ آپ اپنا بچہ ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں گے، ہم ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں گے۔ تو اب اس بچے کے اخراجات آپ کے اوپر ضروری ہیں کہ نہیں ضروری ہے؟ اس لیے خوب بڑھ چڑھ کر تعاون کریں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ صاحب ہمارا بچہ تو یہاں پر پڑھتا نہیں، آپ کا بچہ نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ مدرسے کے ذمہ دار سے، مدرسے کے اساتذہ سے ملیں اور کہیں کہ حضرت جی ہمارا تو کوئی بچہ نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کوئی ایک بچہ ہماری طرف سے پڑھ جائے۔ ایک بچے کے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے؟ ابھی دارالاقامہ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ارادے میں ہے، دارالاقامہ اگر بن جائے گا، بچہ رہنا شروع کر دے، اس کے کھانے پینے، لائٹ اور اساتذہ کی تنخواہوں اور تمام سہولیات پر ایک بچے پر 2,500-3 ہزار روپے سے زیادہ خرچہ نہیں آئے گا۔ جہاں ہم سارے اخراجات اپنے گھر میں کرتے ہیں، ایک بچے کا خرچہ اگر 2,500-3 ہزار روپے مہینہ لے لے تو وہ بچہ جو حافظ بنے گا، کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی 10 لوگوں کو جنت میں لے جانے کا ویزا عطا کرے گا کہ اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے کر چلے جاؤ، تو ہمیں وہ بھلا دے گا بچہ؟ ہمارے اخراجات سے وہ بڑا ہے، ہم نے 2,500-3 ہزار روپے دے کر بہت بڑا کمال نہیں کر دیا، لیکن اس بچے کا سرپرست بن گئے۔ ہمارا بچہ حافظ نہیں ہو سکا تو کیا ہوا؟ ہماری سرپرستی میں ایک بچے نے رہ کر حفظ قرآن مکمل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حافظ کے باپ نہ بن سکے کوئی بات نہیں، حافظ کے سرپرست تو بن جائیں گے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ وہ تاج جو والدین کے سر پر پہنائے گا، وہ حافظ کے سرپرست کو بھی عطا کرے گا۔ اور جب تک کہ حفظ کا انتظام نہیں، جب تک کہ یہ انتظامات نہیں ہیں، اس وقت تک کم سے کم جو ان بچوں پر خرچہ آتا ہے، بہت سے بچے غریب ہیں بیچارے، فیس نہیں ادا کر پاتے ہوں گے، بہت سے بچے فیس نہیں ادا کر پاتے ہوں گے، جن کی وجہ سے مجبوراً بغیر فیس کے چلانا پڑ رہا ہوگا۔ بھائی اساتذہ ہیں، ان کے اخراجات ہیں، ذمہ داریاں ہیں، تنخواہیں، بلڈنگ ہے، صاف صفائی ہے، لیٹرنگ، باتھ روم، پانی کا انتظام، یہ سارے اخراجات ہیں۔ ان اخراجات میں اگر تھوڑا سا تعاون ہوگا، صحیح معنوں میں یہ قرآن کی تعظیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضور اکرم علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ تعالی اکرام الشیبۃ المسلم۔ اللہ کی تعظیم، یہ بھئی سب اللہ کی تعظیم کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کو کون بڑا نہیں سمجھتا؟ اللہ کی شان میں گستاخی کرنے سے آدمی کس کا بگاڑے گا؟ خود ایمان سے خالص ہو جائے گا، اللہ اسے نمٹ لے گا۔
تو اللہ کی تعظیم کیسے ہوگی دنیا میں؟